अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी होस्ट उम्मे। आज मैं आपके लिए नावल जो चले तो जहाँ से गुजर के लाई हूँ, जिसको तहरीर किया है महा मलिक ने। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। अब बढ़ते हैं नावल की तरफ। माजवी को इल्म था इस इतवार को वापस जाना है। वो सुबह से आ गई थी। शाम होने लगी तो नहाकर उसने लिबास तब्दील कर लिया। पिंक कलर का सादा सा सूट था। माजवी ने उसे देखकर नाक मुंह चढ़ाई। यही कपड़े पहन कर जाओगी? जी क्यों? वो हैरान हुई। अच्छे नहीं है क्या? अच्छे तो हैं, क्यों नहीं है अच्छे, मगर बहुत सादा है। तुम्हारी शादी को महज एक हफ्ता हुआ है और इस तरह रहती हो जैसे बरसों पहले कभी शादी हुई हो। इतने अच्छे अच्छे कपड़े लाई हो, इनका क्या करोगी? मुझे तो यही पसंद है। सौ पहन लिए। वो मुस्कुरा दी। बेवकूफ़ सदा की हो। वो उठकर उसका बैग चेक करने लगी। कितनी खूबसूरत साड़ी है, उसने गहरे फिरोजी रंग की साड़ी निकाल कर कहा। शाकिन पिंक कलर और गोल्डन बनारसी बॉर्डर वाली बेहद हसीन साड़ी थी। शाकिन पिंक कलर ब्लाउज की आस्तीनों पर गोल्डन काम था। बस यही पहनोगी आज तुम? आपा, उसने एहतजाज किया, मुझे तो ये बांधने की प्रैक्टिस भी नहीं। प्रैक्टिस बांधने से ही होगी। जाओ बदल कर आओ। उसने इसरार करके दिलाकर उसके कपड़े तब्दील करवा दिए। बालों की खूबसूरत परंत चोटी बना दी। मेकअप तुम खुद इतना अच्छा करती हो कि मुझे खुद को तकलीफ देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसके सामने बैठते हुए इत्मीनान से बोली। उसे दिखाने के लिए उसे चेहरे पर आधा घंटा ज़ाया करना पड़ा। जिस वक्त वो होंठों पर गहरे शॉकिंग पिंक कलर की लिपस्टिक लगा रही थी, बाहर गाड़ी का हॉर्न बजा। फिर गाल बेल बज उठी। मैं देखती हूँ। उठकर बाहर की सिमत चल दी। यकीनन आपके शौहर नामदार ने ड्राइवर भेजा होगा। चंद लम्हों में वापस आकर उसने तस्दीक भी कर दी। जाओ, खुदा अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे तुम्हें भी और तुम्हारे शाह साहब को भी। वो शरारत से हंसी। जुल्फ़िकार ने एक निगाह आईने पर डाली और फिर उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। 2 दिन उसे आलम शाह का ख्याल भी नहीं आया था और अब दोबारा उसके सामने जाने के तसव्वुर से उसकी जान निकलने लगी, और वो भी उस तैयारी के साथ। चले आपा, आपको घर उतार दूंगी। नहीं, बस आसिम आते ही होंगे। वो मुस्कुराई। तुम जल्दी करो, वो दीदा दिल पर शरा किए बैठे होंगे। वो धीरे से हंस दी। अम्मा आपा से मिलकर ढेरों दुआएं लेकर वो बाहर निकल आई। मुस्तैद ड्राइवर ने जल्दी से बढ़कर दरवाज़ा खोल दिया। गाड़ी में बैठकर उसने फिर हाथ हिलाया। गाड़ी आगे बढ़ गई तो वो सीट की पुश से टेक लगाकर बैठ गई। आलम शाह के बारे में सोचने लगी। 2 दिन कितने आराम और सुकून से गुजरे थे। हर दूसरे लम्हे उसके आंख धमकने के खौफ से आज़ाद, उसकी गुर्बत के एहसास से बाला तारा, और अब फिर इसकी मोहब्बत पाश निगाहों का सामना करना था। एक ये भी हादसा है मेरी ज़िंदगी के साथ। मैं हूँ किसी के साथ, मेरा दिल किसी के साथ। गाड़ी रंग महल में जा रुकी। ड्राइवर ने फौरन उतरकर पिछली नशिस्त का दरवाज़ा खोला। गाड़ी से उतरते हुए उसकी निगाह ऊपर गई। रंग महल की जगह रोशनी मिला जबी हरूप में लिखा था। एक ठंडी सांस भरकर वो सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। अस्सलाम वालेकुम बीबी जी, मुकर्रम अली रास्ते में ही मिल गया। वालेकुम अस्सलाम। तुम्हारे शाह साहब कहाँ हैं? जब से आप गई हैं वो तो कमरे से ही नहीं निकले। वो उदासी से मुस्कुराया। क्या? उसे झटका लगा। अब वो अब तक वो जी सिर्फ एक वक्त का खाना अंदर गया है। तो तुमने उन्हें समझाया नहीं कि? वो बेबसी से बोली। वो दरवाज़ा बंद किए बैठे हों तो किसकी हिम्मत हो सकती है अंदर जाने की? वो हौले से बोला। अब आप आ गई हैं, आप समझाएं बीबी जी। वो परेशानी से सोचती सीढ़ियाँ चढ़ती ऊपर आ गई। दरवाजे का हैंडल मोड़कर उसने हल्का सा दबाव डाला। दरवाज़ा अनलाखता खुलता चला गया। अंदर हस्बे तवक्को अंधेरा था। उसने आगे बढ़कर लाइट शान की। वो उसी जगह बैठा था जहाँ वो छोड़ कर गई थी। आहिस्ता आहिस्ता चलती उसके सामने जाकर बैठ गई। आंखें मूंदे वो बेखबर सो रहा था। सफ़ेद लिबास में गजा और शिकन आलूद था। स्याह बिखरे बालों और बड़ी हुई शेप के साथ वो इसे कोई और आलम शाह लगा। ड्राई क्लीन हुए मगरूर से आलम शाह से कतन मुख्तलिफ। पास रखी ट्रे पर कपड़ा धरा था। उसने देखा खाना वैसे का वैसा रखा था। उसे छुआ तक न था। हाँ, अलबत्ता कालीन पर बिखरे सिगरेट के टुकड़ों में तरह का तरह इजाफा हो चुका था। ना जाने 2 दिन में उसने कितना धुआं फूंका था। हालत खराब में भी हल्की सी सख्ती से नीचे लब स्याह हो रही थी। वो ऐसा बिगड़ा हुआ रूठा हुआ बच्चा लग रहा था जो कोई मनपसंद चीज़ न मिलने पर रोते रोते सो गया हो और जिसके रुखसारों पर आंसुओं के निशान मौजूद हों। अचानक ही उसने आंखें खोली और सीधा होकर बैठ गया। उसके बिल्कुल करीब दो जानों बैठी जुल्फ़िशा बौखला गई। तुम आ गई? इंतहाई मखमूर सुर्ख आंखें बोझल और सूजी हुई थी। जी, उसने निगाहें झुका ली। हाँ, मैंने सुबह ड्राइवर से कहा था तुम्हें लाने का। आपने ये क्या हालत बना रखी है? उसने आहिस्ता से पूछा। तुम ही तो मेरी इस हालत की जिम्मेदार। वो उठ खड़ा हुआ और जाकर पर्दे हटाने लगा। मैं? वो हैरत से मुंजमद हो गई। हाँ तुम। वो मुड़ा। तुमने ही रोका था ना मुझे इसको कत्ल करने से। तुमने कसम दी थी ना मुझे। वो कसम नहीं है, एक आग की रोशनी जो मेरा सीना अब तक दहका रही है।
مارنے دیا ہوتا مجھے اس کو، 10 گولیاں اس کے سینے میں اتار دیتا تو اس گالی کا ازالہ ہو پاتا جو میرے کانوں نے سنی ہزاروں آدمیوں کے درمیان۔ تم نے کیوں روکا مجھے؟ کیوں؟ اسے مار کر آپ خود کہاں جاتے ہو؟ نرمی سے بولی۔ جانتے ہیں کیا ہوتا؟ وہ تلخی سے ہنسا۔ پھانسی چڑھ جاتا۔ بس اسے حیرانی ہوئی۔ آپ کے لیے یہ کچھ نہیں ہے؟ میرے لیے تو شاید پھر بھی بہت کچھ ہو، تھکے تھکے انداز میں مونا، لیکن تمہارے لیے کیا اہمیت ہے اس بات کی؟ تمہیں تو خوشی ہی ملتی نا، آزادی مل جاتی، شاید کسی دوسرے شخص کا ساتھ مل جاتا۔ دونوں ہاتھوں کی انگلیاں بالوں میں پھنسا کر وہ بیڈ کے کنارے بیٹھ گیا۔ اس کی بات پر زلفشا نے چونک کر اسے دیکھا تھا۔ جتنا بے نیاز وہ خود کو ظاہر کرتا تھا اتنا تھا نہیں۔ اب میرے لیے کسی دوسرے شخص کے ساتھ کی کوئی اہمیت نہیں۔ وہ کھڑی ہو گئی۔ اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی اس حالت کی ذمہ دار میں ہوں تو جو چاہے سزا دیں، وہ 10 گولیاں میرے سینے میں اتار دیں، لیکن بہرحال اتنا ضرور سوچیں کہ کسی دوسرے کی دی ہوئی ایک گالی کا ازالہ انسان اپنی زندگی داؤ پر لگا کر نہیں کیا کرتا۔ روشنی، تم نہیں جانتی، اندازہ ہی نہیں کر سکتی ہو اس کا کہ یہ واحد بات جو میں صرف سوچتا ہوں تو میرے جسم میں دوڑتا لہو زہر بن جاتا ہے، میرے مساموں سے دھواں نکلنے لگتا ہے، میرا وجود بھڑکتی آگ کا ایک گولہ بن کر رہ جاتا ہے۔ یہ بات میں نے سنی کسی اور کی زبان سے، یہ گندی گالی، یہ جلتا کوڑا مجھ پر برسا ہزاروں لوگوں کے سامنے، اور میں خاموش رہا، کچھ بھی نہ کر سکا میں۔ کیا کبھی عالم شاہ اتنا بے حس ہوا تھا؟ کبھی بھی نہیں۔ کیا شے ہوتی ہے یہ محبت؟ بھڑکتے انسان کو پانی بنا دیتی ہے، ناکارہ کر دیتی ہے، توڑ مروڑ کر بے شناخت کر ڈالتی ہے، انسان کا اپنا وجود، پوری شخصیت گم ہو کر رہ جاتی ہے۔ ہاں، یہ محبت میرے جیسے شخص کے بس کا روگ تو نہ تھی۔ وہ اٹھ کر دیوار تک گیا اور سر ٹکا کر دیوار پر مجھ سے مکے برسانے لگا۔ وہ بھی اٹھ کر اس تک پہنچی، چند لمحے تذبذب سے کھڑی لب کاٹتی رہی، پھر اس کے مضبوط شانے کو تھام لیا۔ آپ بھول نہیں سکتے یہ بات؟ نہیں، وہ بھڑکا۔ میں کہوں تب بھی نہیں۔ تمہاری خاطر ہی تو بھلانے کی کوشش کر رہا ہوں اسے، پچھلے کئی دنوں سے، تمہاری قسم روشنی۔ اس رات اگر میں باتھ روم میں بند نہ ہوتا یا دوسری صبح تمہیں تمہارے گھر نہ بھیج دیتا تو شاید تمہیں ہی مار ڈالتا۔ وہ سہم کر تھوڑا پیچھے ہٹ گئی۔ ہاں، اتنا ہی غصہ تھا مجھے تم پر۔ کیوں بچائی تم نے اس کی زندگی؟ کیوں دی تھی اپنی قسم مجھے؟ آپ کیوں اتنی سی بات خود کو سوار کرتے ہیں؟ وہ ڈرتے ڈرتے بولی۔ اتنی سی بات؟ اس نے دانت پیسے۔ کاش کہ تم جان سکتی کتنا درد ہے عالم شاہ کے سینے میں۔ جانتی ہو ماں کا رشتہ کیا ہوتا ہے اپنی اولاد سے؟ یہ رشتہ میرے لیے ایک پھوڑا ہے، ایک ناسور ہے جو پکتا ہے مجھے اندر سے گلائے جاتا ہے۔ وہ آگے بڑھ آیا اور اسے بازوؤں میں تھام لیا۔ سنو روشنی، سنو، مجھے عورت کی ذات پر اعتبار نہیں آتا۔ یہ سر سے پاؤں تک وفا ہے یا سراپا بے وفائی، میں سمجھ نہیں پاتا، لیکن اس کے باوجود میں نے تمہیں چاہا، تمہاری خواہش کی، تمہیں اپنایا، محض اس لیے کہ عورت سے متنفر ہونے کے باوجود میں عورت سے ہار گیا۔ محبت ہار ہی ہوتی ہے نا؟ کس قدر مجبور ہوں میں اس محبت کے ہاتھوں۔ اس کا اندازہ یوں کرو کہ میں جانتا تھا تمہارا دل کسی اور کے نام ہے، تمہاری آنکھوں میں مہکتے خوابوں کی خوشبو کسی اور کے لیے ہے، اور یہ جاننے کے باوجود میں تمہیں اپنے گھر لیا ہے، بے وفائیوں اور ہر جائی پن کے تمام تر خوف کے باوجود۔ کتنا متضاد واقعہ ہے۔ لیکن آج میں تم سے ایک درخواست کر رہا ہوں روشنی، زندگی میں کبھی بھی ماں کے رشتے سے کھوٹ نہ کرنا، اس ایک لفظ کی حرمت کو داغدار نہ کرنا۔ تمہارے ماتھے پر جو روشنی ہے، تمہاری آنکھوں میں جو سچائی ہے، یہ مجھ سے کہتی ہے کہ جب تم ماں بنو گی تو بہت محبت والی ماں ہوگی، اس حرمت اور تقدس کی پاسبان جو ایک ماں کا ہی خاصہ ہو سکتی ہے۔ بس میرے اس یقین کو کبھی بے یقین نہ کرنا۔ وہ کھلی آنکھوں سے اسے تکتی رہ گئی۔ کیا بلا کا یہ بدگماں شخص تھا، اس سے والہانہ عشق کرتا تھا اور بے وفائی کی امید بھی رکھتا تھا۔ وہ تھوڑی دیر اسے دیکھتی رہی، پھر بولی، زنجیروں میں جکڑ کر لائے ہیں تو لازماً یہی سمجھیں گے کہ میرے دل کے کسی کونے میں فراق کی آرزو بھی ہوگی، لیکن یاد رکھیں، عورت محبوب سے بے وفائی کر لے تو عورت ہی رہتی ہے، شوہر سے بے وفائی کرے تو گالی بن جاتی ہے۔ میں کبھی بھی خود کو گالی نہیں بناؤں گی، سمجھے آپ؟ بہت عرصے بعد اس کے لبوں پر مسکان آئی تھی۔ برا لگا تمہیں؟ شاید مجھے اپنے اندیشوں کو یوں بے نقاب نہیں کرنا چاہیے تھا۔ بہت اچھا کیا آپ نے یہ سب کہہ کر۔ کم از کم مجھے اتنا علم تو ہو گیا کہ آپ مجھے جن محبت باش نظروں سے دیکھتے ہیں، اب ان کے پیچھے بدگمانیوں کے عکس بھی موجود ہیں۔ چلو، وعدہ ہے عالم شاہ کا، آج کے بعد کبھی تمہارے متعلق معمولی سا بدگمان بھی ہو جاؤں تو موت آ جائے مجھے۔ تمہارے لبوں سے آج یہ چند لفظ سن کر برسوں سے دل کی سطح پر جمع شک و شبہات کا غبار صاف ہو گیا ہے۔ اس کا تھکا تھکا لہجہ صاف ہو کر پھر پہلے جیسا شگفتہ ہونے لگا۔ ارے، وہ اچانک چونکا تھا۔ تم نے یہ لباس پہنا ہے؟ کیوں؟ وہ اسے دیکھنے لگی۔ پسند نہیں ہے آپ کو؟ بہت پسند ہے، وہ ہلکے سے ہنسا۔ ساڑی ہمیشہ میرا پسندیدہ لباس رہی ہے۔ عورت بڑی باوقار، بڑی مکمل لگتی ہے۔ ذرا ادھر دروازے تک جاؤ اور چل کر پھر واپس مجھ تک آؤ۔
میں تمہیں ہر زاویے سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس کے لیے بڑا مشکل مرحلہ تھا۔ پھر بھی وہ بنا کچھ کہے مڑ کر دروازے تک گئی اور پھر پلٹ کر اس تک آ گئی۔ شاندار، وہ ستائشی لہجے میں بولا، تم پر تو یہ لباس کچھ اور ہی دلکش لگتا ہے، اکثر پہنا کرو۔ آپ بھی بدل لیجیے کپڑے، نہا کر فریش ہو لیں۔ وہ سر جھکا کر آہستہ سے بولی، ہاں ٹھیک ہے۔ اسے ساری لایا، تم حسینہ سے کھانا لگانے رکھو، میں تب تک نہاتا ہوں، پھر کہیں باہر چلتے ہیں۔ اس نے ہولے سے سر ہلایا اور مڑ کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ کھلی کھڑکی سے پرے نیلے روشن آسمان کی وسعتوں کے نیچے پھیلی جھیل کے پانیوں میں بھی نیلے آسمان کا عکس تھا۔ ہر شے بڑی کھلی ہوئی، چمکدار اور روشن لگ رہی تھی۔ زوفی کا جی چاہا دوڑتی ہوئی جائے اور پانی میں آگے تک جا نکلے۔ جگہ پسند آئی؟ عالم شاہ نوکر کو کھانے کا کہہ کر آیا تھا۔ اسے یوں محویت سے باہر تختہ پا کر اس سے پوچھا، جی بہت۔ وہ باہر دیکھتی رہی۔ ابھی تو دوپہر ہے، سورج چمک رہا ہے، منظر واضح ہے، کل صبح اور جلد اٹھ کر دیکھنا ہوگا۔ فطرت کے حسن پر حیران رہ جاؤ گی۔ پانی کے اوپر کوہر ہوگی جو آسمان تک پھیلتی معلوم ہوگی۔ سفید آبی پرندوں کے غول کناروں پر اور پانی کی سطح پر جمع ہوں گے۔ ہر شے اتنی مقدس، اتنی دلکش معلوم ہوگی کہ تمہارا دل ہمیشہ یوں رہ جانے کو چاہے گا۔ آپ آتے رہتے ہیں یہاں؟ اس نے کھڑکی کے آگے سے ہٹتے ہوئے پوچھا اور بیڈ پر بیٹھ گئی۔ ہاں، جب میرے دوست نے یہ ریسٹ ہاؤس بنوایا تھا تب اس کی دعوت پر ایک ہفتہ یہاں گزار کر گیا تھا۔ اس کے بعد بھی ایک دو مرتبہ آنا ہوا ہے، لیکن اس نے بات ادھوری چھوڑی اور اسے مسکرا کر دیکھا۔ لیکن اس مرتبہ تو ایسا لگتا ہے جیسے جنت میں آ نکلا ہوں۔ وجہ اس مصنوعی جھیل کا حسن نہیں، تمہارا حسن ہے۔ وہ بھرپور انداز میں مسکرایا۔ میں نے شادی سے پہلے بھی سوچ رکھا تھا کہ ہنی مون کے لیے تمہیں یہاں لے کر آؤں گا۔ میں نے تقریباً پوری دنیا ہی گھوم رکھی ہے، لیکن یقین کرو جتنا حسن، جتنا سکون میں یہاں پاتا ہوں کہیں اور نہیں پاتا۔ دنیا بھر میں یہ جگہ میری پسندیدہ ترین جگہ ہے۔ یہ بہت خوبصورت جگہ ہے۔ اس نے سر ہلایا۔ تم کہو تو یہ ریسٹ ہاؤس میں خرید لوں؟ اس کی کیا ضرورت ہے؟ وہ ہولے سے مسکرا دی۔ جب چاہے آ تو جاتے ہیں آپ یہاں۔ ہاں بالکل، نواب قاسم خان میرا جگری دوست ہے۔ زبانی طور پر تو اس نے مجھے ہی دے رکھا ہے یہ ریسٹ ہاؤس، لیکن میرا دل چاہتا ہے روشنی کہ میں دنیا کی ہر شے باضابطہ طور پر تمہارے نام لکھوا دوں۔ وہ ہنس کر خاموش ہو گئی۔ جو کچھ میں تمہارے لیے کرتا ہوں، کیا تمہیں اس سے خوشی نہیں ہوتی روشنی؟ اسے بڑی دیر تک دیکھ کر اس نے ایسے لہجے میں پوچھا جس کی تہہ میں حسرتیں پوشیدہ تھیں۔ زوفی نے خاموش نظریں اس پر جما دیں۔ ان آنکھوں میں سید عالم شاہ کے اندر تڑپتے مچلتے ہر سوال کا جواب موجود تھا۔ وہ ٹھنڈی سانس بھر کر کھڑا ہو گیا۔ کھانا اب تک تیار نہیں ہوا، میں دیکھتا ہوں۔ وہ شال کو بازوؤں کے گرد لپیٹتا باہر نکل گیا۔ زوفی نے بیڈ کی پشت سے سر ٹکا دیا اور آنکھیں موند لیں۔ وہ یہاں آنے کے لیے ذہنی طور پر قطعاً تیار نہ تھی، محض عالم شاہ کی ضد سے مجبور ہو گئی۔ اپنے اندر کو مار مار کر وہ ادموئی ہوتی جاتی تھی، تب کہیں جا کر عالم شاہ کی ورفتیاں برداشت ہو پاتی تھی۔ روشنی ولا میں تو ہزار کام ہوتے تھے جو اسے زوفی سے دور رکھتے تھے۔ زمینوں کے معاملات، وہاں سے مختلف کاموں سے آئے ہوئے لوگوں کے مسائل، نوکروں کی ہدایات کا سلسلہ، دوستوں کی آمد و رفت۔ وہ بیشتر وقت ان تمام باتوں میں الجھا رہتا اور وہ قدرے سکون سے رہا کرتی، لیکن یہاں آنے سے قبل اسے علم تھا کہ اسے دن رات وہ غربت برداشت کرنی ہوتی، جس کے خیال سے ہی اس کے اندر بے چینیاں برپا ہو جاتی ہیں۔ پھر اس نے سوچا تھا اسے تمام عمر اس تپتے صحرا میں اسی طرح چلتے جانا ہے، پھر گریز کیسا اور کیسا انکار۔ سر تسلیم خم کر کے وہ اس کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے اس کے ساتھ چلی آئی تھی۔ اگلی صبح وہ فجر کی نماز پڑھ کر باہر چلی آئی۔ عالم شاہ نے بالکل درست کہا تھا۔ تھوڑی دیر تک وہ مبہوت کھڑی قدرت کی صنائیوں اور رعنائیوں کو دیکھتی رہ گئی۔ تحد نقاب پھیلے شفاف پانیوں کو کوہر کے بادلوں نے جھک کر جیسے اپنے بازوؤں میں لپیٹا ہوا تھا۔ پرندوں کے غول تھے جو آسمان پر، پانی کی سطح، کناروں پر جمع تھے۔ اسے لگا وہ واقعی جنت کے کسی گوشے میں موجود ہیں۔ چپلیں اتار کر اس نے شفاف پانی کے اندر جمے بڑے بڑے پتھروں پر قدم جمائے اور ذرا سا آگے جا کر بیٹھ گئی۔ سردیاں اپنے اختتام پر تھی اور فی الوقت فضا میں تیرتی ٹھنڈک اسے بھلی لگ رہی تھی۔ کیا حسین نظارہ ہے، کیا جنت نظیر جگہ ہے، اس نے گھٹنے سے ڈوری ٹکا کر سوچا۔ نہ جانے کیا راز ہے اس میں۔ انسان جس جگہ کو پسند کرے وہاں اپنی من پسند شخصیت کی ہمراہی میں ہی آنا کیوں چاہتا ہے؟ عالم شاہ یہاں میرے ساتھ ہی آنا کیوں چاہتا تھا؟ اور اگر مجھے اختیار حاصل ہوتا تو میں، اس نے دل میں ایک چور دروازہ ہوتا محسوس کیا۔ نہیں، پھر اس نے سختی سے سر جھٹک دیا۔ اب مجھے ایسا سوچنا بھی نہیں چاہیے۔ خدا کے واسطے آزر مت ڈرایا کرو مجھ میں ان چور دروازوں سے، میں بھول جانا چاہتی ہوں تمہیں۔ اس کے اندر سے ایک سسکی نکلی۔ پھر اس نے ہتھیلیوں سے آنکھوں کے کنارے رگڑ دیے اور پانی پر نظریں جما دی۔ جس جگہ وہ بیٹھی تھی وہاں سے پانی کی گہرائیاں شروع ہو جاتی تھی۔ اس نے انگلی پھیر کر پتھر کی
चिकनी सतह को महसूस किया और खौफजदा हो गई। अगर मैं खड़ी हुई और मेरा पाँव फिसल गया तो? उसने सोचा। ऐसी सूरत में कोई शय ऐसी न थी जिसे वो थाम सकती। पलक झपकते में उसका वजूद ठंडे सर्द पानी की गहराइयों में जा पहुंचता। वो पानी जो बाहर से देखने में दिलकश, चमकदार, खूबसूरत, हयात आफरीन था और अंदर से शफाफ, सर्द-महर और बेरहम था, उसे पल भर में यूं निगल जाता कि फिर न वो रहती, न किसी हाज़िर का तसव्वुर, न किसी आलम शाह की रफ़ाकत। आलम खौफ के आलम में बेख्तियार उसने पुकारा था। हाँ रोशनी कहो। उसके अंदर जैसे नई जिंदगी का एतमाद दौड़ गया। सर घुमाकर उसने देखा, वो उसके पीछे खड़ा था। आप? उसने गहरा सांस आजाद किया। आप कब आए? काफ़ी देर हो गई। वो मुस्कुराया। तुम झील में फैले पानी को देख रही थी और मैं तुम्हारी पूंछ पर बिखरे खूबसूरत बालों को। इस महवियत में कोई मुझसे पूछता कि दिन है या रात, तो मैं कहता रात। लेकिन तुमने मुझे पुकारा क्यों था? मैं डर गई थी। मैं सोच रही थी मैं पानी में फिसल कर गिर ना जाऊं। आलम शाह ने अपना मजबूत हाथ उसके सामने फैला दिया। जुल्फ़ी शाह ने उसे थामा और उठकर उस तक आ गई। जब तक आलम शाह जिंदा है, मौत और तुम्हारे बीच ऐसी दीवार बना रहेगा कि न तुम उसकी हल्की सी परछाई देख पाओगी, न वो तुम्हारी। वो इसे करीब से देखकर मुस्कुराया। उसने जल्दी से अपना हाथ उसके हाथ की मजबूत ग्रिप से आज़ाद कराया और आगे बढ़ गई। जरा सा आगे जाकर उसने मुड़कर देखा। वो उसी जगह खड़ा था, नजरों में एक अजीब सा एहसास शिकस्त लिए उसे देख रहा था। जुल्फ़ी शाह को अपने रवैये में बेबसी और सर मेरी और लाताल्लुक़ का एहसास हुआ, लेकिन वो भी क्या करती? दिल के हाथों अगर वो मजबूर था तो वो भी उस दिल से शिकस्त खाए हुए थी। चप्पलें दोबारा पैरों में डालकर वो वहीं घास पर बैठ गई। वो पानियों पर निगाह जमाए टहलता रहा। जुल्फ़ी शाह ने उसके लंबे चौड़े बाएतमाद वजूद को गौर से देखा। थोड़ी देर पहले जो झील उसे हौलनाक और महीब लगी थी, अब इसके चले आने से कैसी सहमी हुई और मासूम लगती थी। वो टहलता हुआ आया और उससे जरा फासले पर बैठ गया। सुनो रोशनी, अचानक उसने कहा, तुमने उमर मारवी की दास्तान पढ़ी है? जुल्फ़ी शाह ने उसे देखा और हौले से इस बात में सर हिला दिया। रोशनी, क्या कभी ऐसा हो सकता है मारवी को उमर से मोहब्बत हो जाए? बड़ी जख्मी मुस्कुराहट जुल्फ़ी शाह के लबों पर फैल गई। उसकी बात का कोई भी जवाब देने की बजाय वो सर झुकाकर ज़मीन को अंगूठे से खोदने लगी। मुझे एहसास है कि मैंने तुम्हें तुम्हारी ख्वाहिश रज़ा के बगैर अपनाया। वो सोचता हुआ बोलने लगा। मैं जानता हूँ तुम्हें किसी और के साथ की ख्वाहिश थी, तुम्हारा दिल किसी और के लिए धड़कता था, लेकिन मुझे यकीन था और है कि जितनी मोहब्बत तुम्हें उससे थी और इसे तुमसे, इन दोनों मोहब्बतों को जमा करके तराजू के पलड़े पर रखा जाता है और दूसरे पर आलम शाह की मोहब्बत, जुनून और ख्वाहिश, तो तुम्हारी कसम रोशनी, मेरा पलड़ा भारी होता। मैं नहीं रह सका ये सब कुछ किए बगैर। मुझे याद है तुमने कहा था कि तुम्हें अपने दिल पर कभी भी अख्तियार ना होगा कि तुम उसे मेरे नाम कर दो। तुमने कहा था कि मेरे हिस्से में महज एक खाली खोखला वजूद ही आ सकेगा, और जवाबन मैंने दावा किया था कि मैं इस खाली खोखले वजूद को भी अपनी तमन्नाओं से सेंचकर उसमें मोहब्बत के गुलजार खिला दूंगा। लेकिन अब कभी कभी मुझे यूं लगता है रोशनी कि मैंने बरसों तपते सहराओं की खाक छानकर एक एहराम दरियाफ्त तो कर लिया, लेकिन इस खूबसूरत ताजमहल जैसे मकबरे के अंदर जाने का रास्ता मुझे नहीं मिलता। मैं बाहर खड़ा उसकी मरमरी दीवारों से अपना सर फोड़ रहा हूँ, पाँच पाँच हो रहा हूँ, लेकिन कोई एक दर, कोई एक खिड़की, कोई एक रोज़न मेरे नाम का नहीं है। और मुझे ये भी वहम है कि कभी मैं कोशिश करके अंदर पहुंचा भी तो मुझे इल्म होगा कि इस एहराम में दफन खजाना तो कोई और कब का ले जा चुका। मेरे हिस्से में तो बस एक सर्द लाश रह गई है। कई आंसू जुल्फ़ी शाह की आंखों में भरे और टिप टिप नीचे घास पर गिरने लगी। मैं तमाम तर जज्बों समेत तुम तक आता हूँ तो तुम बर्फ का एक ऐसा बुत बन जाती हो जिससे इश्क की पागल आग भी नहीं भिजला सकती। तुम अकेली होती हो तो न जाने वो कौन सा ख्याल होता है जो तुम्हारे लबों पर मुस्कुराहटें, तुम्हारी आंखों में चमक और तुम्हारे गालों पर गुलाल बखेर देता है। मैं तुम तक पहुंचता हूँ तो तमाम मुस्कुराहटें दम तोड़ देती हैं, तुम्हारे गाल सरसों का खेत बन जाते हैं, तुम्हारी शेर कहती आंखें नोहे पड़ने लगती हैं। मेरे लिए तुम्हारे लबों पर खुशी से भरी एक मुस्कान तक नहीं आती। उमर ने तो मारवी को दौलत से जीतना चाहा था, मैं तो तुम्हें जज्बों से राम करना चाहता हूँ। मोहब्बत इतनी बेअसर तो नहीं होती रोशनी, इतनी बेअसर। वो थक कर आसमान देखने लगा। जुल्फ़ी शाह ने उसे देखा, उसका दिल दुखने लगा। वो खुद जख्म खुर्दा थी, उसकी तकलीफ पर तड़प सी गई। आप अगर इस एक बात से ही खुश हो सकते हैं तो मैं कह देती हूँ। उसने रुक रुक कर कहा, मैं कह सकती हूँ कि मुझे आपसे। नहीं, दफतन वो दुरुस्ती से बोला था। नहीं, फिर उसके लहजे में नरमी दर आई। नहीं रोशनी, मैंने कहा था ना तुमसे कि ये एक बात मैं तुम्हारे लबों से सुनना चाहूँगा, लेकिन जज्बों की भरपूर सच्चाइयों के साथ और ज़बान और दिल की मुकम्मल हम आहंगी के साथ। हाँ, उस दिन के इंतज़ार में यौम हशर आ पहुँचे, लेकिन उससे लम्हा भर पहले भी झूठ बोलकर मुझे सरनगू न करना। तुम्हारा झूठा इज़हार मुझे
میری ہی نظروں میں گرا دے گا، ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائے گا عالم شاہ۔ وہ کھڑا ہوا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا اندر کی جانب چلتا چلا گیا۔ کیسا بے حاصل انتظار ہے تمہارا عالم شاہ، اس نے سر دا بھر کر سوچا۔ شاید تمہاری عمر بھی بیت جائے گی اور میری بھی۔ اسپتال سے آسم بھائی کا فون آیا تھا۔ ماجبین نے ایک خوبصورت بیٹے کو جنم دیا تھا، لیکن اس کی اپنی حالت ٹھیک نہیں تھی۔ آسم بھائی نے اسے فوراً پہنچنے کی تاکید کی تھی۔ اماں ابا اور پھوپھی اماں اور پھوپھا جان چاروں مل کر عمرے کی سعادت حاصل کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے۔ کسی بھی روز ان کی واپسی متوقع تھی، لیکن ماجبین کی حالت اچانک خراب ہو جانے کے باعث اسے وقت سے پہلے ہی ہاسپٹل لے جانا پڑ گیا تھا۔ عالم شاہ وہ فون رکھ کر تیزی سے اس تک پہنچی تھی۔ مجھے ہاسپٹل جانا ہے، جبھی آپا کے ہاں بیٹا ہوا ہے، لیکن ان کی اپنی حالت ٹھیک نہیں۔ اچھا، وہ چونک کر سیدھا ہو بیٹھا۔ ضرور جاؤ، آپ نہیں چلیں گے؟ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی پوچھ بیٹھی۔ وہ حتی الامکان اس کے ماں باپ اور دوسرے رشتہ داروں سے ملنے سے گریز کرتا تھا، اور خود تو کبھی اس کے میکے گیا ہی نہ تھا۔ میں آؤں گا بعد میں، تم پہلے چلی جاؤ۔ جی، وہ سر جھکا کر باہر نکل آئی۔ وہ ہاسپٹل پہنچی تو آسم بھائی کاریڈور میں ہی مل گئی۔ جبھی آپا کیسی ہیں؟ اس نے بےتابی سے پوچھا۔ شکر ہے خدا کا، وہ ہولے سے مسکرائے۔ خطرے کی کوئی بات نہیں، آؤ تمہیں تمہارا بھانجا دکھاؤں۔ گل گوتنا سا بچہ اس نے بازوؤں میں بھرا تو اس کے لب خود بخود مسکرا اٹھے۔ کتنا پیارا ہے، بالکل آپا پر گیا ہے۔ وہ کھل کر ہنس دی۔ اگلے دن ماجبین کو بھی کمرے میں شفٹ کر دیا گیا تھا۔ اس کی حالت ابھی بھی ایسی تھی کہ اسے ہفتہ ڈیڑھ ہفتہ اسپتال میں ہی رہنا تھا۔ زوفیشا رات کو اس کے پاس ہی ٹھہری تھی۔ دوسرے دن آسم بھائی نے اسے سمجھا کر تھوڑی دیر کے لیے گھر بھیج دیا۔ کیسی ہے تمہاری آپا؟ وہ کہیں جانے کے لیے کھڑا تھا۔ اسے دیکھ کر پہلی بات یہی پوچھی۔ اب ٹھیک ہے، شکر ہے اللہ کا۔ اور تمہارا بھانجا؟ اس نے چند لمحے رک کر پوچھا۔ بالکل خیریت سے ہے اور بہت پیارا ہے، لیکن آپ کہاں جا رہے ہیں؟ زمینوں پر کچھ کام پڑ گیا ہے۔ وہ مڑ کر بالوں میں برش کرنے لگا۔ چند دنوں کا کام ہے، اتوار تک لوٹ آؤں گا۔ اچھا، وہ میں سر ہلا کر رہ گئی۔ سنو روشنی، وہ اچانک مڑا تھا، اپنی شادی کو کتنا عرصہ ہو گیا ہے؟ وہ سوچ میں پڑ گئی، پھر اس نے آہستہ سے بتایا۔ اس سوال کے پیچھے کون سا سوال تھا، اس سے پوشیدہ نہ رہ سکا۔ 1.5 سال، اس نے زیر لب دہرایا۔ روشنی، کتنا اچھا ہوتا کہ ہماری بھی کوئی اولاد ہو جاتی۔ کیا تمہیں خواہش نہیں ہے؟ کیوں نہیں ہے، وہ ہولے سے بولی۔ بس جب خدا کی مرضی ہو۔ جانتی ہے، وہ اس کے قریب آ گیا اور اسے بازوؤں میں تھام لیا۔ میں اکثر سوچتا ہوں کہ ہماری ایک بیٹی ہو، بالکل تمہارے جیسی، اجلی پیاری۔ ہم اپنی بیٹی کا نام سحر رکھیں گے۔ سحر، شاید اس کے چلے آنے سے اس خاموش اداس رات کی سحر ہو جائے۔ وہ بہت دھیمے سروں میں بڑبڑایا تھا۔ چلتی ہو میرے ساتھ؟ پھر اچانک وہ اپنے انداز میں لوٹتے ہوئے پوچھنے لگے، کہاں؟ وہ اس کی خود کلامی میں گم تھی۔ اچانک چونک اٹھی۔ زمینوں پر، وہ مسکرایا۔ اپنا گھر بھی ہے وہاں، انجوائے کرو گی؟ نہیں، آپا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، انہیں ہاسپٹل میں ہی رہنا ہے ابھی، اور دیکھ بھال کے لیے کوئی بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اس نے اصرار نہیں کیا، میں لوٹوں گا تو ملوں گا ان سے۔ اس کے ساتھ ساتھ باہر تک گئی تھی۔ نہ جانے قبولیت کے کن لمحوں میں عالم شاہ نے اپنی خواہش کا اظہار کیا تھا۔ دوسرے دن شام کو جب ڈاکٹر نے اسے اس کے اندر جنم لینے والی نئی زندگی کے متعلق بتایا تو وہ بڑی دیر تک یہی سوچتی رہ گئی۔ ماجبین بھی یہ خوشخبری سن کر نہال ہو گئی تھی۔ اللہ کرے تمہارے یہاں چاند سی بیٹی ہو، پھر میں اسے تم سے اپنے حارث کے لیے مانگ لوں گی۔ نہیں آپا، وہ ذرا سختی سے بولی، ابھی ان باتوں کے لیے بہت وقت پڑا ہے۔ تقدیر کی بند کتاب کے اندر لکھے گئے فیصلوں کو پڑھنے پر جب ہم قدرت نہیں رکھتے تو پھر ہمیں چاہیے کہ اپنی خواہشات کو بھی قبل از وقت ظاہر نہ کریں۔ کیا خبر وہ ان چھپے ہوئے آسمانی فیصلوں سے مطابقت رکھتی بھی ہوں یا نہیں۔ محض محض اسے دیکھ کر رہ گئی۔ اماں ابا اور پھوپھی جان کے آنے میں 2 دن رہ گئے ہیں۔ پھر اس نے بات بدل دی۔ تب تک آپ کو بھی ڈسچارج کر دیا جائے گا۔ کتنا خوش ہوں گے وہ لوگ، بڑا سرپرائز ہوگا ان کے لیے۔ ہاں، ماں جبھی مسکرائی۔ 1 نہیں 2 سرپرائز۔ تمہارے شوہر کو پتہ چلا؟ نہیں، اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ شام کو شاید ان کا فون ہے، تب بتاؤں گی۔ ایسے انہوں نے بھی آپ والی خواہش کا اظہار کیا تھا، انہیں بھی بیٹی کی آرزو ہے۔ زوفی، تیری بیٹی تو بہت بڑے باپ کی بیٹی ہوگی۔ ماجبین کچھ سوچ کر مایوسی سے بولی، ہم جیسے چھوٹے موٹے لوگ تو اس کی نظروں میں سمائیں گے ہی نہیں۔ کیا ہے آپا، وہ ہنس دی، کہہ تو رہی ہوں ابھی ان باتوں کے لیے وقت پڑا ہے۔ اس نے سر ہلایا۔ پھر بھی اب انسان اس بات پر بھی تو قدرت نہیں رکھتا کہ اپنے دل میں خواہشات کو جنم ہی نہ لینے دے۔ وہ خاموش ہو گئی۔ شام اتری تو اس نے فون کر کے ڈرائیور کو بلوا لیا۔ عالم شاہ نے شام کو فون کرتے رہنے کا کہا تھا، لہٰذا وہ شام کو گھر پر ہی رہتی تھی، اور آج تو پہلی بار اس کا دل اس سے بات کرنے کو چاہ رہا تھا۔ حسب وعدہ اس نے 7 بجے فون کیا تھا۔ اوہ جانے عالم، کیسی ہو؟ نہ جانے کیوں وہ بڑی ترنگ میں تھا۔ جی میں ٹھیک ہوں، وہ بولی، آپ اتوار کو ہی آئیں گے؟ ظاہر ہے، آنے سے قبل تمہیں بتایا تھا میں نے۔ کیوں، کوئی مسئلہ ہے کیا؟ مسئلہ تو نہیں، وہ رک رک کر بولی۔ ہاں، کیا اچھی خبر ہے؟ اچھا، وہ ہنسا، سناؤ۔
آپ نے جانے سے قبل ایک خواہش کا اظہار کیا تھا، اب اس خواہش کے پورا ہونے میں زیادہ دیر نہیں۔ تمہارا مطلب ہے، وہ بےتابی سے بولا تھا، تمہارا مطلب ہے روشنی، وہ چاند سی اجلی بیٹی کی خواہش؟ جی، وہ آہستگی سے بولی۔ او گاڈ! اس کی آواز اور لہجے میں دنیا بھر کی خوشیاں سمٹ آئی۔ تم نے مجھے تب ہی کیوں نہ بتا دیا؟ تب میں خود لا علم تھی۔ تم خوش ہو روشنی؟ جی، وہ ہولے سے ہنس دی۔ میں بھی خوش ہوں، بے انتہا خوش، بے اندازہ۔ میں فوراً دیکھنا چاہتا ہوں تمہیں، ایک بھی لمحہ ضائع کیے بغیر۔ میں ابھی آ رہا ہوں۔ ابھی؟ وہ متعجب ہوئی۔ لیکن آپ کے کام؟ میرے لیے فی الوقت دنیا کا ہر کام اس خوشی کی آگے ہیچ ہے جو میں تمہیں دیکھ کر تم سے مل کر پاؤں گا۔ میں آ رہا ہوں، لیکن راستہ لمبا ہے اور رات سر پر آ رہی ہے۔ وہ پریشان ہو گئی۔ بے فکر رہو جان عالم، وہ ہنسا۔ 6 گھنٹے کی مسافت محض 3 گھنٹوں میں طے کر کے میں تمہارے سامنے ہوں گا۔ عالم شاہ، عالم سنیں، وہ پکارتی رہ گئی، لیکن وہ فون بند کر چکا تھا۔ پریشان سی ہو کر وہ فون کے پاس سے ہٹ گئی۔ اسے دوبارہ ہاسپٹل ماجدین کے پاس جانا تھا۔ رات کا کھانا وہ اس کے ساتھ ہی کھاتی تھی، لیکن اب عالم شاہ کی فوری آمد سے اسے متزلزل کر رہی تھی۔ اس کی کلائی پر بندھی گھڑی کی چمکتی سوئیوں کو دیکھا، پھر اس نے فیصلہ کر لیا۔ 2 ڈھائی گھنٹے وہ ماجدین کے پاس گزار کر اس کی آمد سے قبل لوٹ کر آ سکتی تھی۔ امید؟ اس نے چائے لاتے نوکر کو مخاطب کیا۔ ڈرائیور سے کہو گاڑی نکالے، میں آ رہی ہوں۔ اس کی واپسی 10 بجے ہوئی تھی۔ گھڑی دیکھتی سیڑھیاں چڑھتی وہ اندر آ گئی۔ ہال کے ایک کونے میں خیرہ اونگھ رہی تھی۔ خیرہ، جی بی بی، وہ ہڑبڑا کر اٹھی۔ آ گئی میری بی بی صاحب، کھانا لگا دوں؟ جی نہیں، تمہارے شاہ صاحب نہیں پہنچے؟ جی، وہ نہ کوئی، وہ تو جی گئے ہیں نا زمینوں پر۔ اوفو! وہ جھلا کر آگے بڑھ گئی۔ ظاہر ہے اس کے اچانک علم اس سے محض اسی کو تھا۔ اس کی نیند کی رواں لہروں میں ذرا دروازے پر دی گئی دستک آئی ہوئی تھی۔ اس کی نظر سامنے رکھے ٹائم پیس پر گئی، پھر وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھ گئی۔ بستر سے اتر کر وہ تیزی سے دروازے کی سمت بڑھی تھی۔ بی بی جی، باہر مکرم کھڑا تھا۔ مکرم؟ اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اس کی صورت پر جیسے کوئی اندوناک حادثہ دہریز تھا۔ مکرم علی، تمہارے شاہ صاحب؟ اس کے لب کانپے۔ ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، وہ مدھم آواز میں بولا تھا۔ آپ کپڑے بدل لیں، ہم ہاسپٹل جا رہے ہیں۔ دروازے کو تھامے تھامے وہ نیچے بیٹھتی چلی گئی۔ آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا رہا تھا۔ ہاسپٹل کے برآمدے کے ایک گول ستون سے ٹیک لگائے وہ بے سو حرکت کھڑی تھی۔ مکرم علی سر جھکائے اس سے ذرا فاصلے پر تھا۔ شاہ صاحب نے جلد پہنچنے کے لیے شارٹ کٹ کا انتخاب کیا تھا، وہ اسے بتا رہا تھا۔ وہ راستہ بے حد خطرناک ہے، جنگل اور اجاڑ علاقہ ہے۔ شاہ صاحب کی گاڑی ایک موڑ پر توازن کھو کر کھڈ میں جا گری جو نوکیلے پتھروں سے بھرا تھا۔ شاہ صاحب کمر کے بل ان پر گرے تھے، اسی لیے ان کی ریڑھ کی ہڈی پر چوٹیں آئی ہیں، جو بہت خطرناک ہے۔ ان کا بچنا زیادہ ممکن نہیں۔ اس نے ڈاکٹر سے حاصل کردہ معلومات اسے فراہم کر کے ایک نگاہ اس کے ستے ہوئے چہرے پر، بکھرے بالوں اور خشک آنکھوں پر ڈالی اور مڑ گیا۔ پوری رات اس نے اسی طرح کھڑے کھڑے گزاری تھی۔ مکرم علی نے کئی بار اسے گھر چلنے کی درخواست کی، مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوئی تھی۔ لب جیسے سب کچھ کہنا اور کان کچھ بھی سننا بھول گئے تھے۔ کتنی آزمائشیں اور کتنی آزمائشیں، بس ایک تکرار تھی اندر جا رہی تھی۔ صبح ڈاکٹر نے اس سے خود بات کی۔ آپ کے شوہر کے بارے میں فی الوقت کچھ بھی کہنا ممکن نہیں۔ وہ اسے بتا رہے تھے 50-50 چانسز ہیں، ہو سکتا ہے وہ بچ جائیں، مگر اس طرح کہ ساری عمر کے لیے معذور ہو جائیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بالکل ٹھیک ہو جائیں۔ فی الوقت وہ کوما کی حالت میں ہے، کل ان کا آپریشن ہے۔ اس کے کامیاب ہونے کی صورت میں 3 ماہ بعد دوسرا آپریشن ہوگا۔ خوش قسمتی سے وہ آپریشن کامیاب ہو گیا تو آپ کے شوہر انشاءاللہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے، پہلے کی طرح۔ اس نے ایک نظر ڈاکٹرز کے سنجیدہ چہروں پر ڈالی، ان کی تسلیوں میں چھپے کھوکھلے پن کو محسوس کیا، پھر اٹھ کر کمرے سے نکل آئی۔ بی بی جی، مکرم علی باہر موجود تھا۔ چلیے، میں آپ کو گھر چھوڑ آؤں، آپ کی حالت ٹھیک نہیں ہے، کل سے آپ نے بالکل آرام نہیں کیا۔ میں ٹھیک ہوں مکرم، اس نے سر داب لیا۔ آپ یہاں رہ کر بھی شاہ جی کے لیے کچھ نہیں کر سکتی، اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ گھر میں چل کر تھوڑا آرام کر لیں۔ سائیں تو ٹھیک ہو کر مجھ سے ہی پوچھیں گے نا کہ میں نے آپ کا کتنا خیال رکھا۔ ایک زخمی مسکراہٹ کے ساتھ اس نے مکرم علی کو دیکھا اور بوجھل قدموں سے اس کے آگے آگے چلنے لگی۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا عالم شاہ کہ تم مر جاؤ؟ اس کے سوئے ہوئے ذہن میں کچھ آوازیں گونجی۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ اچانک ہی کوئی مہیب حادثہ تمہیں اپنی باہوں میں سمیٹ لے، گاڑی تیزی سے چلاتے ہوئے تمہاری آنکھوں میں دھند اتر آئے، تمہارا راستہ اندھیروں میں ڈوب جائے، تم گہرے اندھے کھڈوں میں جا کر گرو اور کوئی تمہاری لاش کو وہاں سے نہ نکالے۔ تمہاری لاش، تمہاری لاش! ایک چیخ کے ساتھ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ عالم شاہ کا خون آلود وجود اب تک اس کی آنکھوں میں پردے پر ڈوب اور ابھر رہا تھا۔ گہرے گہرے سانس لے کر اس نے خود کو حواسوں میں لانے کی کوشش کی اور سرہانے رکھے جگ سے پانی گلاس میں انڈیل کر لبوں سے لگا لیا۔ مکرم علی نے اسے گھر لا کر بڑی منتیں کر کے خواب آور گولیاں کھلا کر سلا دیا تھا، اور نہ جانے کب سے وہ نیند میں یہی ایک منظر بار بار دیکھ رہی تھی
اور اب کبھی اپنے ہی الفاظ میں جو شاید ایک طویل عرصے سے اس کے لاشعور میں محفوظ تھے، اس کے ذہن میں ہر طرف ایک ہلچل سے مچا دی تھی۔ بڑی دیر تک وہ ساکت بیٹھی رہی۔ وہ بددعائیں جو میں نے تمہیں دی تھی یا اپنے نصیب کو، پھر ایک سسکی لے کر اس نے سوچا، اور کیا وہ بددعا قبول ہو گئی تھی؟ اگر قبول ہو گئی تھی تو پھر اتنی دیر کیسے ہو گئی؟ اتنی دیر؟ خاموش اداس بیڈ روم کی ہر شے کو دیکھتے دیکھتے اچانک اس کے دل و دماغ پر وحشت سوار ہو گئی۔ اسے لگا ایک ایک چیز بظاہر ساکت ہے، لیکن اس خاموشی کے اندر کہیں نوحیں بلند ہو رہی ہیں، چیخیں نکل رہی ہیں، ہر طرف طوفان برپا ہے۔ اس کا دم گھٹنے لگا، سانس کا راستہ بند ہونے لگا۔ خود کو گھسیٹتی ہوئی وہ بیڈ روم سے باہر آئی تھی۔ ڈرائیور کو چیختی، گاڑی نکالو فوراً۔ کہاں لے چلوں بی بی جی؟ اس کی پچھلی نشست پر بیٹھنے کے بعد دروازہ بند کرتے ہوئے اس نے ادب سے پوچھا۔ پھوپھی اماں کے گھر۔ اس نے ٹیک لگا کر آنکھیں موندنی اور گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ وہ قطعی طور پر اپنے حواسوں میں نہیں تھی۔ دل و دماغ وحشت سے چلا رہے تھے، اس کے قابو میں ہی نہ آ رہے تھے۔ گاڑی رکی، ڈرائیور نے اتر کر لپک کر اس کی جانب کا دروازہ وا کیا۔ وہ نیچے اتری اور بغیر کچھ کہے سنے دروازہ دھکیل کر گھر میں داخل ہو گئی۔ سین میں، برآمدے میں، اور پھر برآمدے سے ہر کمرے میں وہ داخل ہو کر واپس نکلتی رہی۔ پورا گھر خالی پڑا تھا۔ اس کی وحشت میں اضافہ ہو گیا۔ آپا، وہ چلائی، پھوپھی اماں، اور پھر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ کوئی کاندھا ایسا میسر نہ تھا جس پر سر رکھ کر یہ آنسو بہاتی۔ وہ تنہا تھی، بالکل تنہا، اور درد کا لامتناہی صحرا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ حواسوں میں لوٹی تو آنسو ہتھیلیوں سے پونچھ کر اس نے ایک بار پھر پورے گھر میں نگاہ دوڑائی۔ یہ ٹھیک تھا کہ وہ خود ہی فراموش کر بیٹھی تھی کہ ماجبی ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھی اور عاصم بھائی کو اس وقت اسی کے پاس ہونا تھا، لیکن دروازہ کیوں کھلا تھا؟ باہر تالا کیوں نہیں تھا؟ وہ سخت حیرانی کے عالم میں کھڑی یہ سب کچھ سوچتی تھی، تب کہیں دور سے آتی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ بہت دنوں کی بات ہے، فضا کو یاد بھی نہیں، یہ بات آج کی نہیں۔ موہنی کی درد انگیز آواز اس کے دکھی دل کو چیرتی چلی گئی۔ اس نے غور کیا، آواز اوپر سے آ رہی تھی اور اوپر آذر کا کمرہ تھا۔ اس کے قدم دروازے پر پہنچ کر رک گئے۔ دروازہ ذرا سا وا تھا اور مدھم سروں میں بجتے کیسٹ پلیئر کی آواز باہر آ رہی تھی۔ وہ وہیں کھڑی گہرے گہرے سانس لیتی رہی اور درد بھرے بولوں کو سنتی رہی۔ اسے جیسے الہام ہو گیا تھا کہ اندر کون تھا۔ اس کی قوت برداشت جواب دے گی۔ اس نے دروازہ دھکیلا اور اندر داخل ہو گئی۔ اندر بالکل اندھیرا چھایا ہوا تھا، صرف ایک کونے میں بجتے کیسٹ پلیئر کی روشنیاں نظر آ رہی تھیں۔ کون؟ ایک مانوس مہربان آواز برسوں بعد اس کے کانوں سے ٹکرائی تھی۔ پھر لائٹ چلی گئی۔ کتنے عرصے بعد وہ ایک دوسرے کے مقابل تھے، اسے یاد نہ تھا۔ اسے تو یوں لگ رہا تھا جیسے بیچ میں کئی صدیوں کے صحرا اور سمندر ہائٹ رہے تھے۔ دونوں آمنے سامنے کھڑے ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھ رہے تھے۔ اجالا، بالآخر وہ حواسوں میں لوٹ آیا تھا۔ کیسی ہو؟ اس نے جیسے انتہائی کرب کے عالم میں آنکھیں بند کر لی۔ یہ نرم آواز سماعتوں پر سکون و طمانینت کی فوار برساتا یہ لہجہ ایک عجب کسک تھی جو رگ و پے میں سرایت کر گئی تھی۔ آذر نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا۔ رائل بلو بلیک ساڑی میں اس کا مرمری وجود کسی بت کی طرح ساکن تھا۔ مٹھیاں سختی سے بھینچے وہ ماضی کی ان راہوں میں دوڑ رہی تھی جن پر یادوں کے گلاب بکھرے ہوئے تھے۔ پھول تو یقیناً خوبصورت تھے، لیکن کانٹوں کے ساتھ تھے، اور وہ کانٹے اس کی سوچوں کے پاؤں لہولہان کیے دے رہے تھے۔ وہ ایک لذت آمیز تکلیف میں مبتلا اس کے سامنے حالت مراقبہ میں تھی۔ اس کے لب دھیرے دھیرے لرز رہے تھے، بکھرے ہوئے سیاہ بالوں اور ڈھلکے ہوئے پلوں کے ساتھ اسے وہ کوئی جوگن لگنے لگی جس نے برسوں جنگلوں اور ویرانوں کی خاک چھانی ہو، اور پھر اچانک اپنے مندر کے دیوتا کو سامنے پا کر ایک بے یقینی کی کیفیت میں مبتلا ہو۔ اجالا، وہ اس کے قریب پہنچا۔ آنکھیں کھولو۔ زلفشاہ نے ایک جھرجھری لی اور ایک جھٹکے سے آنکھیں کھول دی۔ وہ دشمن جہاں کس قدر قریب کھڑا تھا، اس کے نقوش کو دیوانگی کے عالم میں تکتا ہوا، جیسے ابھی اسے دونوں شانوں سے تھام لیتا۔ زلفشاہ نے حیرانی سے اسے دیکھا، آنکھوں کو سختی سے بند کیا، پھر کھولا۔ کون تھا وہ؟ اس کے دماغ میں روشنی کے جھماکے سے ہونے لگے۔ عالم شاہ، وہ بے آواز بڑبڑائی۔ ہاں، آنکھیں تو اسی کی ہیں، ان سے جھانکتے جذبے تو اسی کے ہیں۔ نہیں، آذر، کیا یہ تم ہو؟ ہاں اجالا، میں ہوں آذر، تمہارا آذر۔ وہ جذبات کے امڑتے سیلاب میں ہر بات فراموش کر رہا تھا۔ میرے آذر، وہ خواب کے عالم میں بولی۔ ہاں تمہارا، صرف تمہارا، وہ بے بسی سے اس کے کاندھے تھام کر بولا۔ اس کا چہرہ، اس کا لب و لہجہ، اس کی آواز اسے فریب میں مبتلا کر سکتے تھے، لیکن اس کے شانے محض ایک انسان کے ہاتھوں کا لمس پہچانتے تھے۔ وہ یکدم مکمل طور پر حواسوں میں آ گئی۔ آذر، اس نے جھٹکے سے اس کے ہاتھ اپنے کاندھوں سے ہٹا دیے۔ اس نے بے یقینی اور دکھ کے گہرے تاثر کے ساتھ اسے دیکھا اور پھر اداسی سے مسکرا دیا۔ بہت پریشان لگتی ہو، تم کب لوٹے؟ اس نے سوال نظر انداز کرتے گہرا سانس لیتے ہوئے پوچھا۔ آج ہی لوٹا ہوں، ایگریمنٹ کی مدت ختم ہو گئی تھی، ابھی عاصم بھائی مجھے
یہاں چھوڑ کر ہاسپٹل گئے ہیں، امی وغیرہ بھی کل تک آ جائیں گے، لیکن تم کھڑی کیوں ہو؟ بیٹھو۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے بال سمیٹ کر پیچھے کیے اور پلو ٹھیک کر کے بیڈ کے کونے پر ٹک گئی۔ کس کے ساتھ آئی ہو تم؟ وہ ذرا فاصلے پر بیٹھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ میں۔ وہ چوک پر دوبارہ کھڑی ہو گئی۔ اسے یاد آیا کہ وہ کس طرح سے بھاگ کر یہاں آئی تھی اور وہ کون سی سوچ تھی جو اس کے تعاقب میں تھی۔ اسے یاد آیا کہ وہ ماضی میں نہیں، حال میں موجود تھی، حال جو بے حد بے رحم اور شفاف تھا۔ میں چلتی ہوں۔ وہ دروازے کی جانب مڑی۔ اجالا ٹھہرو۔ اسے اس کے عجیب رویے حیران کیے دے رہے تھے۔ یوں بھی وہ اس پر بیتنے والی صورتحال اور اس کی دماغی کیفیت سے آگاہ نہ تھا۔ کہاں جا رہی ہو اس طرح؟ کس کے ساتھ جاؤ گی؟ اور تم یہاں کیوں آئی تھی؟ آذر، اس کی آواز بھر آ گئی۔ عالم کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، وہ ہاسپٹل میں ہے۔ میں نیند کی گولیاں کھا کر سوئی تھی، کسی خواب سے ڈر کر جاگی تو بنا سوچے سمجھے یہاں چلی آئی۔ مجھے اب جانے دو۔ تمہارے شوہر کا ایکسیڈنٹ ہو گیا؟ وہ حیرانی سے بولا۔ چلو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ نہیں شکریہ، اس نے آنسو پوچھے۔ تم یہیں ٹھہرو، آپا بھی کل آ جائیں گے، انہیں باقی لوگوں کو بتا دینا، میں چلتی ہوں۔ اجالا، اس نے پکارا، مگر وہ رکے بغیر چلی گئی۔ سیڑھیاں اتر کر سین پار کیا اور دروازہ کھول کر گلی میں آ گئی۔ ڈرائیور بونٹ سے ٹیک لگائے اونگ رہا تھا۔ اسے دیکھ کر جلدی سے سیدھا ہوا اور پھرتی سے اس کے لیے دروازہ وا کیا۔ ڈرائیور، ہاسپٹل چلو۔ اس نے اندر بیٹھ کر بے دم سی ہوتے ہوئے پشت سے ٹیک لگا لی۔ بڑی دیر تک وہ اسی طرح نڈھال سی بیٹھی رہی۔ گاڑی لمبی چکنی سیاہ سڑک پر دوڑتی چلی جا رہی تھی اور اس کا دماغ ایک نقطے پر ساکن تھا۔ آذر، آذر ایک نام تھا جو بدن کی کھوکھلی عمارت میں گونجتا چلا جا رہا تھا، جس طرح سے کوئی آواز کسی مقبرے پہ گنبد در گنبد سلسلے میں دیواروں سے تادیر سر پٹکتی رہے۔ کیوں چلے ہو تم؟ کیوں؟ وہ دونوں ہاتھوں سے چہرہ ڈھانپ کر اس نے ایک سسکی لی۔ اس کا ذہن اس کے جسم کے اندر برپا یہ شعور کتنی مشکلوں سے تھما تھا۔ یہ زندگی کس عذاب سے گزارنے کے بعد پھر ایک محور پر رواں ہوئی تھی، کتنے طوفانوں کے بعد یہ سمندر پرسکون ہوا تھا۔ تم نے پتھر پھینک دیا۔ کیوں چلے آئے ہو آذر؟ کیوں؟ جی بی بی جی۔ ڈرائیور چونک کر مڑا تھا۔ کچھ کہا آپ نے؟ نہیں، اس کی آواز بھرائی ہوئی تھی۔ تم گاڑی چلاؤ۔ اسپتال کے آتے میں گاڑی رکی۔ وہ اتر کر تیزی سے اندر کی جانب بڑھ گئی۔ بی بی صاحبہ، مکرم علی سے کاریڈور میں مل گیا۔ کہاں تھی آپ؟ میں 2 بار گھر فون کر چکا ہوں۔ تمہارے صاحب کو ہوش آ گیا؟ اس نے بہتے آنسو صاف کیے۔ جی ہاں، انہیں پرائیویٹ روم میں شفٹ کر دیا گیا ہے۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے ان سے مل سکتی ہیں۔ کل صبح 10 بجے ان کا آپریشن ہے۔ مکرم علی دروازے کے باہر ہی رک گیا تھا۔ وہ اندر داخل ہوئی۔ اس شخص کو اس حالت خراب میں دیکھنا کیا اذیت ناک عمل تھا۔ اس کو لگا اس کا دل اس کے منہ کے راستے باہر نکلنا چاہتا ہے۔ منہ پر سختی سے ہاتھ جما کر وہ وہیں کھڑی رہ گئی۔ آپ ان کی مسز ہیں نا؟ ڈیوٹی پر موجود ڈاکٹر نے اس پر نگاہ جمائی۔ یہ فی الوقت ہوش میں، آپ مل سکتی ہیں۔ گھسیٹتے ہوئے قدموں سے وہ بیڈ تک پہنچی۔ اس کا چہرہ پٹیوں سے جکڑا ہوا تھا۔ عالم، زوفیشا نے اسے پکارنے کی کوشش کی، پھر اس کے اندر دبی تمام چیخیں، تمام آہیں آزاد ہو گئیں۔ بیڈ کے سرہانے کو تھام کر وہ زور زور سے رونے لگی۔ بی بی صاحبہ، بی بی صاحبہ، ہمت پکڑیں جی۔ دروازہ کھول کر تیزی سے مکرم علی اندر داخل ہوا۔ دیکھیے پلیز یوں شور مت کریں۔ ڈاکٹر الگ پریشان ہو گیا تھا۔ مکرم، مجھے یہاں سے لے چلو، میں انہیں اس حالت میں نہیں دیکھ سکتی، میں انہیں اس طرح نہیں دیکھنا چاہتی، مجھے وحشت ہو رہی ہے، میں مر جاؤں گی۔ مکرم علی، خدا کے واسطے مجھے گھر لے چلو۔ وہ ہوش سے بیگانی ہو رہی تھی۔ مکرم علی اسے باہر لے آیا۔ اسپتال کے آراستہ و پیراستہ ویٹنگ روم میں وہ سب جمع تھے۔ اماں کے کاندھے سے سر ٹکائے ہوئے نگاہیں کسی غیر موری نقطے پر جمائی بیٹھی تھی۔ ماجبی سامنے والے صوفے پر بیٹھی حارث کو سنبھال رہی تھی۔ پھوپھی اماں کی انگلیاں تسبیح کے دانوں پر رواں تھیں۔ 10 بجے اسے آپریشن تھیٹر میں لے جایا گیا اور اس وقت دیوار میں ٹنگی نفیس وال کلاک 3 بجا رہی تھی۔ جبیں بیٹی، اس کو کچھ کھلاؤ، اس طرح کب تک بھوکی بیٹھی رہے گی؟ پھوپھی اماں نے اس کو مجسم بیٹھا دیکھ کر پریشانی سے کہا۔ میں کچھ نہیں کھاؤں گی پھوپھی اماں، سیدھے ہو کر بیٹھتے ہوئے اس نے ہولے سے کہا۔ اس وقت میں کچھ کھا ہی نہیں سکتی، آخر یہ آپریشن کب ختم ہوگا؟ اماں بےکل ہو کر گویا ہوئیں۔ کوئی خیر خبر ہی سنا جائیں، ہمت رکھو۔ ابا نے ان کے کاندھے پر تھپکی دی۔ ایک طویل وقفہ تھا جس کے دوران اس نے اذیتوں اور بے قراریوں کی گھڑیاں ایک ایک کر کے پوری کی تھیں۔ بالآخر ایک وارڈ بوائے اندر آیا۔ مسز عالم، آپ ڈاکٹر یونس سے ان کے کمرے میں مل سکتی ہیں۔ ارے بیٹا، آپریشن ہو گیا؟ اماں گھبرا کر کھڑی ہوئی تھی۔ جی ہاں، وہ خطرے سے باہر ہیں، خدا تیرا شکر ہے، سب کے لبوں سے یہ الفاظ نکلے تھے۔ چلو بیٹا، ابا نے اس کا شانہ تھپتھپایا، ڈاکٹر سے مل آئیں۔ گہرے سانسوں پر قابو پاتی وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ مسز عالم، آپ کے شوہر کا پہلا آپریشن کامیاب ہوا ہے۔ سرجن یونس نے مسکرا کر اسے نوید سنائی۔ آپ کو مبارک ہو، انہیں نئی زندگی ملی ہے۔ تھینک یو ڈاکٹر، وہ ہولے سے مسکرائی۔ دوسرا آپریشن کچھ عرصے بعد ہوگا۔ اس کے بعد یہ فیصلہ کیا جا سکے گا کہ مسٹر عالم مکمل طور پر صحت یاب ہوتے ہیں یا میرا مطلب ہے کچھ پیچیدگیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔
زوفی شاہ نے بے جان نظروں سے ڈاکٹر کی سمت دیکھا۔ دیکھیے، یہ بات آپ کو ڈسٹرب ضرور کرے گی، لیکن اس کا جاننا آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ ڈاکٹر نے پہلو بدلا۔ آپ کے شوہر اس آپریشن کی ناکامی کی صورت میں ہمیشہ کے لیے اپاہج ہو جائیں گے۔ ان کا نچلا دھڑ مفلوج ہو جائے گا، وہ کبھی چل نہیں پائیں گے۔ اس کا تیزی سے سیاہ پڑتا چہرہ دیکھ کر چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گیا۔ دونوں ہاتھوں سے چہرہ ڈھانپ کر زوفی شاہ نے میز سے سر ٹکا دیا تھا۔ ڈاکٹر کی آواز اور سید عالم شاہ کا چہرہ اس کے دماغ میں گڑبڑ ہو رہی تھی۔ بیٹا حوصلہ رکھو، ابا نے افسردگی سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ کہاں سے لاؤں اتنا حوصلہ ابا جی؟ سر اٹھا کر اس نے رندی ہوئی آواز میں پوچھا۔ کسی دکان پر ملتا ہو تو اتنا خرید لوں کہ زندگی بھر کے مصائب اور دکھوں کو آواز دے کر ایک ساتھ بلا لوں، ایک ساتھ سامنا کر ڈالوں سب کا، لیکن حوصلہ کہیں ملتا بھی تو نہیں نا بیٹا۔ خدا کسی انسان کو کبھی اس کے حوصلہ سے زیادہ نہیں آزماتا۔ خدا پر بھروسہ رکھو چندا، کل تک وہ اس قابل ہو جائیں گے کہ بات کر سکیں۔ ڈاکٹر نے سلسلہ کلام جوڑتے ہوئے کہا، آپ لوگ ان سے مل سکیں گے جب تک ان کے زخم وغیرہ پوری طرح ٹھیک نہیں ہو جاتے۔ وہ یہاں ایڈمٹ رہیں گے، پھر آپ انہیں گھر لے جا سکتے ہیں۔ اگلا آپریشن کب ہوگا ڈاکٹر؟ کب تک میں اس کب کی سولی پر لٹکی رہوں گی؟ یقین کریں ڈاکٹر، وہ ایسا شخص ہے کہ اس بے بسی کی حالت میں اسے دیکھنا اور اسے تسلی دینا مجھے گھر کی آخری سرحد پر کھڑا رکھے گا۔ مجھے احساس ہے، اس نے سر ہلایا۔ بہرحال تقریباً 2 ماہ کا عرصہ درکار ہوگا۔ پوری طرح سے اس آپریشن کے اثرات زائل ہو جانے کے بعد اس نے گہرا سانس لیا اور ابا کے ساتھ اٹھ کر کمرے سے نکل آئی۔ روشنی اس کے چہرے پر نگاہ جمائے وہ بڑی بے بسی سے اسے تک رہا تھا۔ جی کہیے۔ پٹیوں سے جکڑے اس کے ماتھے کو اس نے دھیرے سے چھوا۔ کیا میں ٹھیک ہو پاؤں گا روشنی؟ اس کے لہجے میں ایک عجیب بے یقینی، ایک خوف کا تاثر تھا۔ انشاءاللہ ضرور، وہ ہولے سے مسکرائی۔ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ دیکھو، میں اس طرح سے رہ نہیں سکتا روشنی، یہ بستر روئی سے نہیں آگ سے بنتا ہے۔ یہ جو اسپتال کا بستر ہوتا ہے نا، یہ نظر نہ آنے والے شعلوں سے لپٹا ہوا ہوتا ہے۔ میرے لیے قبر اس سے زیادہ مناسب جگہ ہے۔ خدا نہ کرے، وہ پریشان ہو گئی۔ اس طرح مت کہیں، کبھی کبھی لبوں سے نکلنی باتیں بھی بات ادھوری چھوڑ کر وہ ایک تکلیف دہ احساس میں گر گئی تھی۔